नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो बात करेंगे, आज 18 अक्टूबर है, सानह कारसाज कराची को, इस सानहे को बीते 15 साल गुजर गए हैं। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 बार की साबिक वज़ीर-ए-आज़म जब वो जिला वतनी के बाद पाकिस्तान वापस लौटी तो चंद ही हफ्तों के अंदर कराची में कारसाज के करीब उनके काफिले पे एक बहुत बड़ा बम धमाका किया गया, जिसमें मोहतरमा तो महफूज रही लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई। इसके बाद 2007 में ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर एक और कातलाना हमला पिंडी में लियाकत बाग में हुआ, जिसमें बीबी की शहादत हुई। लेकिन सानह कारसाज के आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसमें 150 से ज़ायद अफराद बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान वो इसमें शहीद हुए और इस सानहे के 15 साल बाद भी मुल्जिमान का जो असल मुजरिमान है उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अफरीद से निजात तो मिल गई है लेकिन बहुत बड़े बड़े जख्म हैं, बहुत बड़े बड़े घाव हैं इस पाकिस्तान की, इस मुल्क की सियासी तारीख पर, इस मुल्क के सियासी कारकुनान पर, इस मुल्क के सियासी खानदानों पर, इस मुल्क की सियासत पर, इस मुल्क की जमहूरियत पर, इस मुल्क पर मजमूई तौर पे। और इन घाव को भरने का एहतमाम तभी हो सकता है जब इस किस्म के सानहात के असल मुजरिमान जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। तो ये सानह कारसाज के आज 15 साल मुकम्मल होने पे ये एक छोटी सी जो बात है वो मैं आपसे लाजमन करना चाहती थी। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब और कुछ बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत जुमेरात 20 अक्टूबर को। ये तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट ने दायर की है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट ने, और इसके लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इमरान खान साहब तौहीन अदालत में नाअहली, गिरफ्तारी, मुजरिम बनने से बाल बाल बच गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो एक प्रेसिडेंट पहले से मौजूद है, खासतौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के एक चंद रहनुमाओं के हवाले से, तो अब देखना यह है कि लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद करेंगे। तो यहां से क्या इमरान खान साहब के लिए कोई हिफाजत का सामान निकल सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने साबिका प्रेसिडेंट्स को ही मद्देनजर रखेगी? बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन। जुमेरात को ये एक अहम तरीन केस लग चुका है। दूसरी जानिब इमरान खान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया है। इमरान खान बावजूद इसके कि सिर्फ 7 महीनों के अरसे में 2 बड़े ज़िमनी इलेक्शंस बड़े भरपूर तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से वो जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इलेक्शन कमीशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है। एक सीट जो वो कराची से हारे और एक मुल्तान से हारे, इन दोनों सीटों की हारने पर इमरान खान साहब ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे धांधली का इल्जाम लगा दिया। क्या ये जस्टिफाइड है इमरान खान साहब का? और हुकूमत यहां पर कहां स्टैंड करेगी इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मामले पे, उनकी नाअहली के मामले पर? अब जबकि पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लेके चली गई है। इसके साथ साथ इमरान खान रोजाना की बुनियाद पे हैमरिंग कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे अपने मुतालबात दोहरा रहे हैं नए इलेक्शन का, जल्द और फौरी इलेक्शन का और लॉन्ग मार्च करने का। आज भी उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की जहां पे उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च होगा, जरूर होगा, अक्टूबर के महीने में ही होगा और किसी सूरत वो लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि हुकूमत के अंदर से खबरें ऐसी आ रही हैं, हुकूमत कह रही है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे ही नहीं। तो हुकूमत के अंदर जो एक ये यकीन की, खुद एतमादी की फिजा पैदा हो रही है, इसका ये किस चीज का नतीजा है? इसके पीछे क्या हो रहा है? पसे पर्दा क्या चल रहा है? इमरान खान साहब ने अभी 2 दिन पहले खुद भी कहा कि उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं।
تو کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جس کی بنیاد پہ لانگ مارچ سے یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. ان سارے معاملات پہ بات کریں گے اور اب آگے کے لیے سیاسی منظرنامہ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے خاص طور پہ حکومت کے لیے اور حکومت میں سے خاص طور پہ نون لیگ کے لیے جس کے لیے سیاسی اور انتخابی میدان اتنا کوئی ایک کیک واک نہیں رہ گئی. سو ان سب چیزوں پہ ان سب معاملات پہ پروگرام میں آج بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ ڈسکشن کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں وفاقی مشیر ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب وہ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب. طارق صاحب آپ سے سوال پہلا کیونکہ آپ لوگوں کی یہ توہین عدالت کی درخواست ہے عمران خان کے خلاف. اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو خان صاحب بچ گئے تھے, سپریم کورٹ سے کیا کروانا چاہ رہے ہیں, وہاں سے کیا امید ہے فیڈرل گورنمنٹ کو؟ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کو کسی بھی کیس کو جب عدالت میں سبمٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً عدالت سے انصاف کی توقع ہوتی ہے. جو عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ مطلب جو ان کے خلاف جو درخواست تھی ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ نے اپنے طور پہ وہ فیصلہ دیا اور ظاہر ہے عدالت کے ہر فیصلے کا احترام ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نہیں متعدد دفعہ جس طرح عدلیہ کا مذاق اڑایا ہے, جس طرح سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے یا اس سے لوور کورٹ کے آنریبل ججز کا جس طرح مذاق اڑایا ہے, نام لے کے خاتون ججز کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملتی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسی کو اگر آپ لنک کریں تو اداروں کے حوالے سے جو گفتگو عمران خان صاحب, اور میں اکثر وہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ ان کی جماعت میں تو یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک قوال ہوتا ہے اور پیچھے ہمنوا ہوتے ہیں, یعنی ایک وہ طرح مصرع عمران خان صاحب دیتے ہیں اور ان کی جماعت کے باقی لوگ اس پہ پوری غزل لکھتے ہیں. اداروں کے حوالے سے عمران خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور نیچے ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے جو نہ فوج کو بخشتا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو بخشتا ہے, نہ عدلیہ کو بخشتا ہے, نہ آپ کے سول اداروں کو بخشتا ہے. تو یہ کلچر جس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کہ غلط ہے, لیٹ می پٹ اپ سم تھنگ جو کہ غلط ہے. کل پرسوں بھی عمران خان صاحب نے حساس اداروں کی قیادت, اسٹیبلشمنٹ, فوج کے بارے میں بڑی غلط غیر مناسب زبان استعمال کی, لیکن یہ توہین عدالت تو نہیں ہے. نہیں, میں نے آپ کو اوورال ایک کلچر کی بات کی ہے. آخر آپ نے اس کو روک تھام کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے. تو حکومت میں تو آپ ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکومت میں تو آپ ہیں, تو حکومت میں ہمیں تو ہم ہی درخواست میں گئے ہیں نا جو آپ نے بات کی. لیکن یہ توہین عدالت تو نہیں ہے نا. اگر وہ فوج کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں, درخواست گئی ہے فیصلہ اسی پہ ہونا ہے نا. میں نے آپ کو ایک مجموعی منظر کشی آپ کے سامنے کی ہے کہ عمران خان آپ لوگ عدالت کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہے ہیں. نہیں, خود آپ لوگ عمران خان پر پابندی نہیں لگا سکتے, ان کی تقریر بند نہیں کر سکتے. حکومت جو ہے وہ کسی کے کندھے پر رکھ کے نہ بندوق چلاتی ہے. جو اس کے پاس آئینی اور قانونی آپ یہ کہیں کہ ہتھیار موجود ہوتے ہیں, آئینی ہتھیار, وہ انہی کے تحت آگے بڑھتی ہے. عمران خان صاحب نے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے خلاف ہر غیر آئینی کام کیا, ناجائز مقدمات اپوزیشن کے خلاف درج کیے, جہاں یعنی نیب تو ان کے اشاروں پہ چلتا رہا. کسی جگہ اگر نیب ان کے اشاروں پہ نہیں چلا یا ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا کسی ایک کیس میں, وہاں انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن جیسا مقدمہ بنا دیا. ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آدھی پاور تھی, میں کسی کو اندر کرتا تھا, احکامات آ جاتے تھے. اور سب بات کو سچ سمجھوں, پاکستان کی عوام ان کی کون سی بات کو سچ سمجھیں. ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے. میں بہت آپ یہ کہیں کہ بھرپور اور بہت مضبوط وزیر اعظم ہوں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی حکومت نہیں رہی جیسے عدلیہ کی, فوج کی, اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سپورٹ حاصل رہی ہو, کیونکہ میں آنےسٹ ہوں, کیونکہ میں بڑا ویژنری ہوں. یہ سارے بیانات تو ان کے موجود ہیں نا. اب یہ بھی چلائی میڈیا کے اوپر, جو پچھلے 4 سال میں وہ اپنے آپ کو ایک انتہائی دبنگ کردار اور دبنگ وزیر اعظم کے طور پہ پریزنٹ کرتے رہے ہیں. آج جب وہ اس کرسی پہ نہیں ہے, آج وہ مظلوم بن گئے ہیں, آج وہ بےکس بن گئے ہیں. آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بیساکھیوں کے سارے وزیر اعظم تھا. بیساکھیاں تو تھیں, سپورٹ تو نہیں کی گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بیساکھی کو یا اس سپورٹ کو عمران خان صاحب نے اپنی طاقت کے طور پہ استعمال کیا, اور اس طاقت کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, مجھے مکمل سپورٹ حاصل ہے. تو یہ جو ان کی گفتگو میں تضاد ہے, یہ تو ان کی سیاست کا آپ یہ کہیں کہ ایک پہچان ہے, حسن ہے, کہ وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن اپنی کئی بات کو نگیٹ کرتے ہیں. اور یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی نگیشن کا اور انہی تضادات کا ایک کڑی ہے.
इसी पॉइंट पे दोबारा भी आएंगे, लेकिन कमर जमान कायरा साहब, सर आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट मौजूद है, आपके साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब की नाअहली के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का प्रेसिडेंट भी मौजूद है, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी अभी रीसेंट प्रेसिडेंट मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट जिसमें आपकी फेडरल गवर्नमेंट गई है इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए जुमेरात को, आपको तवक्कुआत क्या है? क्या आप समझते हैं कि इस तरह सियासतदानों के मामलात अदालतों में बार बार तौहीन अदालत के हवाले से जाने चाहिए? ये मुनासिब प्रेसिडेंट है क्या? कमर जमान कायरा साहब, सबसे पहले तो गरीदा आपका शुक्रिया, आज आपने आज के दिन के हवाले से अपने प्रोग्राम का आगाज किया। और आज यकीनन आज की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पसंदों के जो तमगे हैं या जमहूरियत पसंदों की जो जद्दोजहद है इस मुल्क के अंदर जमहूर और आइन की हुक्मरानी की, उसमें एक बड़ा दिन है। यकीनन बड़ी तकलीफ का बायस बहुत ज्यादा से नुकसानात हुए, लेकिन ये भी है कि हमारी जमात की एक तारीख है कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ के लिए अपने खून के नजराने दिए। ये भी आज के दिन भी आज का दिन भी उन दिनों में से एक बड़ा दिन है। अल्लाह ताला हमारे उन जमहूरियत पसंदों को हमारे रहमत में जगह दे और हमें जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए थे उस अमल को पूरा करने में अल्लाह ताला हमारे मदद फरमाए। रही बात सुप्रीम कोर्ट ने कोई पॉइंट स्कोर तो करना नहीं है कि एक जमात को अगर सजा दी थी तो दूसरी जमात को सजा दे के या कुछ करके हमने इसको बरी करना है या छोड़ना है। हम इस काम के लिए वहां नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के पास उस वक्त ये केस गया था, वो केस डिसाइड हुआ, अच्छा था बुरा था उसके ऊपर हमारी राय थी। अब भी ये केस हमने अपनी दानिश में हम समझते हैं कि खान साहब ने तौहीन अदालत की है, अदालत के पास ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली केस नहीं सुने जाते। सुप्रीम कोर्ट में पहले प्रिलिमिनरी हियरिंग करने के बाद जज साहिबान उसकी लीव टू अपील देते हैं कि हाँ ये केस सुनने के काबिल है, और उसके ऊपर उन्होंने फुल बेंच भी बनाया है या लार्जर बेंच बनाया है। तो उसमें जो भी फैसला होगा आ जाएगा। उसमें हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? जो भी मुकदमा लेके जाता है वो जीतने की एक्सपेक्टेशन लेके जाता है, वो की और एक्सपेक्टेशन तो लेके नहीं जाता। वहां से पंदो नसीहत तो लेने के लिए नहीं गए, यकीनन उसी के लिए गए। लेकिन कायर साहब ये प्रेसिडेंट क्या मुनासिब है? एक और प्रेसिडेंट की बात नहीं है। सवाल ये है कि अगर अदालत की तौहीन हुई है जी तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है ना, फिर पार्लियामान के अंदर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ। हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो नहीं ले सकती। लेकिन जिस मातहत अदलिया के बारे में, लेकिन जिस मजिस्ट्रेट साहिबा के बारे में, मातहत अदलिया के बारे में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला तो वो निपटाया जा चुका है। उसके बाद तो इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। तो क्या हुकूमत गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है, या आपका सिर्फ मतबा नजर ही यही है कि किसी तरह इमरान खान को आउट कर दें? जो वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी चाहती यही है कि मुझे मैदान से आउट कर दें किसी भी तरीके से। क्या आप भी उनके तरह कह रही हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट हमारी ख्वाहिश के मुताबिक उनको आउट कर दे, कि उनके खिलाफ फैसला दे दे? आप ये कह रही हैं? हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक लीगल प्रोपोजिशन लेके गए, एक मुकदमा लेके गए। उस मुकदमे का फैसला और मेरिट अदालत को करना चाहिए। अगर हमारा मौकफ दुरुस्त है तो उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा, अगर हमारे मौकफ में उतनी जान नहीं है तो उसके मुताबिक फैसला हो जाएगा। लेकिन कायरा साहब ये मामला तो सुलझ गया ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुलझ गया ये मामला। देखिए, हाई कोर्टों के अंदर जब मामले जाते हैं तो हाई कोर्ट के फैसलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। ये एक लीगल इशू है, इसमें कौन सा ऐसा बड़ा काम है? उसमें खान साहब क्या कह रहे हैं? खान साहब तो रोज नहीं छोड़ते रहते हैं, कहने दें उनको। अब ये तो इतनी अहम बात नहीं है, अदालत में मामला चला गया। ठीक है हबीब अकरम साहब, ठीक है लेट द कोर्ट डिसाइड। हबीब अकरम साहब, आपके नजदीक ये दुरुस्त है कि नून लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ ये मामला लेके अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और इसका मंतकी अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो यह है कि मैं पहले कुछ कहने से पहले अपनी राय वाज़े कर दूं कि मैं उन लोगों में से हूं, उसूली मैं उन लोगों में से हूं जो ये समझते हैं कि किसी को कुछ कहने से, और बिलखुसूस पाकिस्तान के इदारों के बारे में कुछ अल्फाज बोलने से किसी पर तौहीन का मुकदमा नहीं बन सकता, और ना किसी पर तौहीन का मुकदमा बनना चाहिए। खा वो अदलिया हो, खा वो कोई और इदारा हो, कहने पर नहीं। सियासतदानों का काम है कि वो इदारों पर तनकीद करें और पाकिस्तान के लोगों को बताएं, और इदारों को उनकी तनकीद जो है वो अब राह रास्त पर रखने में। लेकिन हबीब साहब, आइन का आर्टिकल 19 भी तो मौजूद है ना, फिर आइन का आर्टिकल 19 मौजूद है विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, मैं दस्तूर का एक ताबे शहरी हूं। मैं दस्तूर के इस आर्टिकल से कई बार
اپنے اختلاف کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ دستور کے اندر چند آرٹیکلز ایسے ہیں جو دستور کے جوہر سے متصادم ہیں. دستور کے اندر ہمیں جو آزادیاں دی گئی ہیں دراصل کچھ ہمارے سیاستدانوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی گنجلک زبان سے یا کسی اور پنکچویشن سے وہ آزادیاں جو ہیں واپس کہیں اور دے دی ہیں یا خود لے لی ہیں, ایڈمنسٹریشن نے لے لی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دستور کے اندر کچھ چیزوں کی تصحیح کی ضرورت ہے, لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے ٹھیک ہے, یہ آپ نے واضح کر دیا. لیکن حبیب صاحب آپ نے بڑی زبردست ڈیبیٹ چھیڑی ہے, آپ نے بڑی زبردست ڈیبیٹ چھیڑی ہے. لیکن حبیب صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے دیٹ مسٹ کم ود سرٹن ریسپانسبلٹیز, خاص طور پہ اگر کوئی سیاسی لیڈر ہے یا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے؟ تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آزادی کا استحقاق ہی ان لوگوں کا ہے جو سیاست میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب ہوں, طارق فضل چودھری صاحب ہوں, نواز شریف ہوں, عمران خان ہوں, یہ سب لوگ وہ ہیں جو پاکستان کی عوام کی کسی نہ کسی درجے میں نمائندگی کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اداروں کو سیدھے راستے پہ نہیں رکھیں گے, ان کے طرز عمل پہ روک ٹوک نہیں کریں گے, جہاں پر کوئی بات انہیں بیلنس بگڑتا ہوا بیلنس نظر آئے گا وہاں پہ دوبارہ توازن کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ بدرجہ اولا ان کی ذمہ داری بھی ہے اور بدرجہ اولا ان کی آزادی بھی ہے. تو میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کسی بھی صورت اس بات کی حمایت نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت عمران خان کی حیثیت جو سیاسی اعتبار سے ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی وہ تقریباً سوائے پیپلز پارٹی کے ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں وہ سبھی جماعتوں پہ غالب آ گئے. انہوں نے ابھی 2 دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 امیدواروں کو شکست دی پنجاب میں. انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے 2 امیدواروں کو شکست دی جو بلکہ سرخیلوں کو شکست دی کہ پشاور اور چارسدہ میں, اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ایک سرخیل کو شکست دی مردان میں, اور اسی طرح ایم کیو ایم کو شکست دی کراچی میں. ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ اس طرح شکست نہیں دے سکے, اور ایک الیکشن پہ ان کی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی, لیکن دوسرے الیکشن پہ تو کسی کو کوئی بدگمانی نہیں ہے کہ جو ملتان والا الیکشن تھا وہ مکمل طور پر فری اینڈ فیئر تھا اور وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں جن کو وہ شکست دے چکے ہیں اور اس میدان میں شکست دے چکے ہیں جہاں پہ کسی بھی سیاستدان کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے, تو اس شکست کے بعد اصولی طور پر یہ کہ جناب انہوں نے فلاں وقت میں فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, یہ اس میں کسی درجے میں ان کی کمزوری کا اظہار ہے. اور اس موو کو اسی طرح لیا جائے گا, چاہے اس کو مقدمہ کہیں چاہے اس کو کچھ اور کہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب بھی یہ کائرہ صاحب آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. حبیب صاحب, کائرہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, حبیب صاحب کو میں نے روکا. دیکھیے حبیب صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ اس الیکشن کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم کورٹ میں گئے ہیں. کورٹ میں گئے ہوئے کئی مہینے ہو گئے. یہ کورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں جب کیس فائل ہوتا ہے تو یہ اس کے میرٹ ابھی میں وقفے میں اس کے سارے ڈیٹیل لے لیتا ہوں کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کا کیس ہے پورا سارا, کیا آپ کو بھی پتا ہوگا, میں بھی تھوڑا مزید ڈیٹیل لیتا ہوں. لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے. اور عمران خان صاحب اگر تو یہ 6 الیکشن جیت کے اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا آ گیا ہے, اگر کوئی جماعت مڈ ٹرم الیکشن سارے بھی جیت رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لیڈر کا اتفاق ہو گیا. اگر عمران خان صاحب خود اپنی کمپین نہ کر رہے ہوتے, اور دوسری طرف دیکھیں نا عمران خان اور پوری پی ٹی آئی ان کی دونوں حکومتیں, صوبہ پنجاب کی بھی اور صوبہ خیبر پختونخوا کی بھی, پوری حکومتیں وہاں زور لگا رہی ہیں. خان صاحب پورے ملک میں کمپین کر رہے ہیں, دن کو وہ جلسے کرتے ہیں, رات کو میڈیا کے اندر ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اور ہماری طرف سے نہ مسلم لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ کسی اور جماعت کے سربراہ یا لیڈر وہ جا کے جلسے کر سکتے ہیں, کمپین کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی کتنی کوریج میڈیا پہ ہوئی, آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ نے اس میں کتنا انصاف کیا. اس کے باوجود اگر عمران خان خود کینڈیڈیٹ نہ ہوتے ان کی جماعت کے اندر وہ اختلاف, میں بتاتا ہوں نا, دیکھیں یہ ٹھیک ہے نہیں آپ کا حق ہے, میری رائے. تو میری گزارش ہے کہ اگر یہ ہوتا کہ خان صاحب الیکشن نہ لڑ رہے ہوتے, ان کے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوتے, اور ہماری طرف سے بھی ہماری لیڈرشپ میدان میں ہوتی, خان صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہوتا, ہمارے پاس بھی ہوتا,
تو پھر خان صاحب کہاں قاہرہ صاحب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا کس سے شکوہ ہے؟ کیونکہ یہ شکوہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ لوگوں کو روکا تو نہیں تھا کسی نے بھی کہ آپ کیمپین نہ کریں؟ نون لیگ کو کسی نے نہیں روکا تھا. ہمیں روکا تھا. ہمیں پاکستان کے اس قانون نے روکا تھا جس کی بطور وزیر اعظم عمران خان نے دھڑیاں اڑائیں, اور وہ الیکشن کمیشن کا قانون ہے کہ کوئی حکومتی عہدیدار کسی بائی الیکشن یا جنرل الیکشن میں نہیں جا سکتا. یہ قانون ہے اس ملک کا. خان صاحب وزیر اعظم بھی اس کو وائلیٹ کرتے رہے, ہم نے نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے سر پیپلز پارٹی نے تو پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی فائٹ پٹ اپ کی ہے. پیپلز پارٹی نے, سر آپ لوگوں نے تو ایک طرح سے پگ بچا لی ہے, نون لیگ کی پگ بچا لی ہے آپ لوگوں نے سر پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر. ایسے اس طرح نہیں پگ بچا کرتی. سوال یہ ہے کہ ایک اچھی ٹیکنیک خان صاحب نے استعمال کی. دیکھیں جماعتوں کے اندر قیادت خود اگر الیکشن لڑنے جاتی ہے تو خان صاحب نے جو اس وقت ایک ہائپ کریٹ کی تھی اس سے انہوں نے بالکل فائدہ لیا, وہ جیتے ہیں. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اگر خان صاحب کی جگہ ان کے عام کینڈیڈیٹ ہوتے اور وہ ہمارے کینڈیڈیٹوں کا مقابلہ کرتے, آپ پورے الیکشن کے اندر, یعنی فیصلہ آباد کے اندر رانا ثناء اللہ کمپین کرنے نہیں جا سکے, آپ پورے الیکشن کے اندر ہمارے کینڈیڈیٹ انڈیویجل الیکشن لڑتے رہے اور آپ خان صاحب کے جلسے بھی دکھاتے رہے, آپ ان کے اوپر پروگرام بھی کرتے رہے. ٹھیک, لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, 100% درست ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جو اس وقت سوچ ہے یا اس وقت جو برہمی ہے, جو رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں, وہ نون لیگ کی اپنی خامیوں کی طرف ہی نشاندہی کر رہی ہیں. طارق صاحب سے سوال کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب, حبیب اکرم صاحب موجود ہیں, اینڈ دین ویل کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہے قمر زمان قاہرہ صاحب, حبیب اکرم صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. قمر زمان قاہرہ صاحب ایک اچھا ڈیفنس پٹ اپ کر رہے ہیں. ایک ظاہر ہے وہ ایک تھورو سیاست دان ہے, لیکن جو مسلم لیگ نون کے اندر سے ظاہر ہے ہماری بھی گفتگو رہتی ہے, پتہ چلتا رہتا ہے. سو جتنی بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں وہ آپ کے انٹرنل فلاز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کیا مسلم لیگ نون کے صدر کی تبدیلی کے بارے میں کچھ ہے, معاملات ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر کی تبدیلی کے حوالے سے قطعی طور پر نہ تو کوئی بات ہے, نہ کوئی گفتگو ہے, اور نہ کسی طرح کی کوئی اسپیکولیشن جو ہے وہ پارٹی کے اندر موجود ہے. ٹھیک. پارٹی کے صدر جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور ان پہ پارٹی کو مکمل اعتماد ہے. پارٹی کے قائد جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بھی انہیں اپنا قائد اور بڑا بھائی کہتے ہیں. سو اس میں بڑی کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, کیونکہ ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید مریم نواز کو بنا دیا جائے مسلم لیگ نون کا صدر. نہیں, اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے جی کہ قاہرہ صاحب نے جو بات کی, ان کی بات کو تھوڑا سا اگر میں آگے بڑھاؤں, جو انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب خود میدان میں تھے, اور ہمارے جو انہی علاقوں سے جہاں یہ الیکشن ہو رہے تھے وہاں پہ جو ہمارے سرکردہ رہنما تھے, جو آپ لفظ اکثر اپنے پروگراموں میں استعمال کرتی ہیں, مرکزی سرکردہ رہنما, وہ سارے اپنے منصب کی وجہ سے یہ کمپین نہیں کر سکے. یہ تو حقیقت ہے. اور ان کی بات کی مزید اگر میں انٹرپریٹیشن کروں تو وہ یہ ہے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا 272 قومی اسمبلی کے نشستوں پہ ہوگا, 272 نیشنل اسمبلی سیٹس. تو 272 پہ یہ تو عمران خان صاحب خود لڑیں گے. ہو سکتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوگا, کوئی پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ کہے کہ نہیں 272 پہ میں خود ہی لڑوں گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ لڑے تو ظاہر ایک سیٹ رکھیں گے, بائی الیکشن پھر ہوگا. تو جب ان کے 272 کینڈیڈیٹس باقی جماعتوں کے 272 کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں لانچ ہوں گے, سچویشن بہت مختلف ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ایک جملے کی اجازت دے سکتے ہیں, پنجاب کا جب ضمنی الیکشن تھا تب بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جب یہ ہوگا تب ہم دیکھیں گے, قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ آئے پھر ہم دیکھیں گے, پھر ہم سے لڑیں. قومی میں لڑے, آپ نے کہا جی اب چھوڑ دیں, اب 272 پہ لڑ کے دکھائیں. جو پنجاب کے ضمنی الیکشنز کی آپ بات کر رہی ہیں اس کی ڈائنامکس بالکل مختلف تھی, اور یہ وہ ہیں جو میڈیا پہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں, پوری قوم جانتی ہے. وہ کینڈیڈیٹس ہماری جماعت کے کینڈیڈیٹس نہیں تھے, مسلم لیگ ہی نہیں تھے. میں نے برملا ٹی وی پہ یہ بات کی ہے کہ اگر میری پارٹی اسلام آباد سے مجھے سائیڈ لائن کر کے کسی اور کو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ بناتی ہے, میں کوشش بھی کروں تو مسلم لیگ اسلام آباد ان کے ساتھ اس طرح جم کے کھڑی نہیں ہوگی جیسے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. تو سر یہ انٹرنل فلاء تھا نا مسلم لیگ نون کا. اگر میں عمران خان نے تو نہیں کہا تھا آپ کو ٹکٹ دینے کا. مکمل کرنے دینا ایک منٹ. اگر میں آزاد امیدوار کھڑا ہو جاؤں تو بتائیں جماعت کے ساتھ کھڑی ہوگی, جیتے گا کون؟ ظاہر ہے تیسری پارٹی. تو یہ ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے. اور اس دفعہ کی رپورٹس بھی آپ کی جو کہہ رہی ہیں, میں آگے کی بات کر لوں, ذرا آگے کی بات سن لیں. بات یہ ہے کہ ایک اور جو
آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر بھی بعض ڈسکشنز ہو رہی ہیں، وہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور ہونی چاہیے. وہ ڈسکشنز میں یہ بات بھی ہم زیر بحث لا رہے ہیں اور موضوع گفتگو ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پچھلی 4 سالہ ایک انتہائی ناکام حکومت تھی معاشی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، اس کا بوجھ ہمارے اوپر آیا ہے، اس کا بیک لیش ہمارے اوپر آیا ہے. اور وہ آیا اس طرح ہے کہ لوگوں کی توقعات یہ تھی کہ عمران خان صاحب گھر جائیں گے تو ہفتوں میں نہیں دنوں میں قیمتیں بھی ریورس ہو جائیں گی، معیشت جو ہے وہ بہت اوپر چلی جائے گی اور سارے مسائل حل اللہ اللہ خیر صلی. اور یہ بیک لیش صرف مسلم نون پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو اپنی سیٹیں ریٹین کر رہی ہے، بلکہ زیادہ حاصل کر رہی ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی میری؟ اس کو میں مکمل کر لوں پھر آپ کے اس جواب پہ آتا ہوں. اب یہ معاملات کنٹرول کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگلے الیکشن سے پہلے یہ حالات انشاءاللہ کنٹرول ہوں گے، مہنگائی کنٹرول ہوگی انشاءاللہ، معاشی طور پہ پاکستان مستحکم ہوگا، ڈالر کی قیمت کم ہوگی اور عوام کی توقعات جو ہے وہ ہم اگر 100% نہیں تو 80% ضرور پوری کریں گے. بجلی کے بل کم ہوں گے انشاءاللہ، اس کا بھی بیک لیش آیا ہے. تو مطلب لیٹس ٹاک اباؤٹ ریالٹی نا، یہ چیزیں ہوئی ہیں. اب جو آپ نے بات کی ہے جی کہ پیپلز پارٹی نے ریٹین کیا ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے، زیادہ گین کیا. پیپلز پارٹی ملتان میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے غفار ڈوگر صاحب، انہیں ہم نے ٹکٹ نہیں دیا، انہیں معاون خصوصی بنایا گیا. انہوں نے پوری سپورٹ کی ہے، ہماری جماعت نے ملتان میں پوری سپورٹ دی ہے، پی ڈی ایم نے پوری سپورٹ دی ہے پیپلز پارٹی کو. اور پیپلز پارٹی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں، ناٹ دیٹ کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس میں ہے. پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور بہت سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں اس میں. قمر کائرہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، بڑے بھائی ہیں. تو اس طرح کی جماعتوں کو جتنا یہ فلرش کریں گی، جتنا یہ سیاسی افق پہ رہیں گی، جتنا چاروں صوبوں میں ان کا فٹ پرنٹ رہے گا، اتنا اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہتر ہے. یہ تو بالکل میں اس وقت بھی کہتا تھا جب وہ ہمارے ساتھ اتحادی نہیں تھے. تو مطلب اب دیکھیں نا یہ بات آپ کی درست ہے. میں پیپلز پارٹی تھوڑا سا آپ یہ کہیں کہ الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے پنجاب سے اگر ذرا کمزور ہوئی ہے تو اس کی جگہ کس نے لی ہے؟ عمران خان صاحب نے. اور عمران خان صاحب نے سیاست کو کیا کی ہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کی سیاست کسی شریف آدمی کے لیے چھوڑی ہے کہ وہ سیاست کر سکے؟ کیا سیاست کا ماحول انہوں نے چھوڑا ہے اس قابل کہ آپ جو ہے وہ کوئی سوچے، کوئی ہماری آئندہ جو نیکسٹ جنریشنز ہیں اس میں کوئی سوچے کہ سیاست کریں؟ مطلب ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ بازار جا کے بیٹھا کریں تو ذرا احتیاط کیا کریں، ساتھ اپنے 4 گن کھڑا کیا کریں. کیوں بھائی؟ ہم نے کسی کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کیا ہوا ہے؟ ہم نے کسی کی کوئی زیادتی کسی سے بالکل نہیں کی ہوئی، الزام بھی نہیں ہے. صرف عمران خان صاحب کی زبان، ان کا طرز گفتگو، ان کی پھیلائی ہوئی نفرت، مطلب سب سے آسان اور سب سے اگر میں یہ کہوں کہ معصوم الفاظ میں کہوں گا تو وہ یہ ہے کہ ان کی پھیلائی ہوئی نفرت، بغض، کینہ اور پولرائزیشن جو پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی نہیں تھی، وہ آپ کی اوپر لیڈرشپ سے شروع ہوئی ہے، گلی محلے تک ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. اور کیا یہ وہ پاکستان ہے جو آج ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکیں کہ نیکسٹ جنریشن اس میں آئے، سیاست کرے، پھلے پھولے، ڈیموکریسی پھولے؟ عمران خان صاحب نے تو سیاست کو میدان جنگ بنا دی ہے، نفرت سے بھرا ہوا ایک بازار بنا دی ہے. یہ بہت سنجیدہ ڈیبیٹ ہے جو آپ نے چھیڑ دی ہے. تھوڑا سا ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن قمر زمان کائرہ صاحب یا حبیب صاحب اگر اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. حبیب صاحب آج کیبنٹ میں سوٹ بہت اچھا پہنا ہوا تھا. یہی سوٹ پہنا ہوا تھا، میں نے آتے ان کے سوٹ کی تعریف کی ہے. چلے آپ نے سوٹ اور بہت اچھی ٹائی پہنی ہوئی تھی. کائرہ صاحب کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں آپ کی کیبنٹ میں، بڑے زبردست آپ کے ممبر ہیں. حبیب صاحب آپ کی طرف آؤں گے میں ایک کوئک کمنٹ کے لیے. حبیب صاحب کیا آپ ایگری؟ جی نہیں، میں جسارت کروں گا تھوڑے سے اختلاف کی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے خلاف جو چارج شیٹ ابھی پڑھ کے سنائی کہ انہوں نے لوگوں کا مزاج بگاڑ دیے ہیں، اخلاق تباہ کر دیے ہیں، یہ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پہ بھی کوئی ایک ایسا لیڈر اٹھا ہے جو ریگولر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں سے نہیں ہوتا تو اس کے اوپر یہی الزام لگتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب اس وقت تو ہم نے تو ان کا دور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس وقت بالکل نوجوان تھے جب ہوش سنبھالی تو ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب نے مجھے خود ایک دفعہ کہا کہ انہوں نے کہا یہ فلاں آدمی کی طرف کی جو فلاں جو بڑھ بڑھ کے بولتا ہے نا آج، اصل یہ آواز بھٹو نے دی ہوئی ہے. اور پھر جب اس کے بعد مجھے زندگی میں کئی لوگ ایسے ملے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی فیکٹری کا جو ورکر ہے جو اصل آج بدتمیزی کر رہا ہے اس کے ذمہ دار بھٹو ہیں.
اور پھر یہ جو نوجوانوں، مجھے ایک ٹرانسپورٹر نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا کہ نوجوانوں کو انہوں نے فری سفر کرنے کی اجازت دے دی تھی، تو اس وقت کئی ٹرانسپورٹر جو اس زمانے کے تھے جو بعد میں مجھ سے ملے تو میں نے انہوں نے مجھے خود بتایا اور بڑی دلسوزی سے بتایا کہ یہ دراصل جو اخلاق تباہ ہوا یہ بھٹو نے کیا تھا۔ یہ دنیا بھر میں، یہ تو میں نے آپ کو قریب کی مثالیں دے دی، آپ دنیا میں کسی بھی لیڈر کی اٹھان دیکھ لیں اس کے اوپر یہ الزامات لگیں گے۔ سوال یہ نہیں ہے، خیر میں اس بحث میں نہیں اڑتا، حالانکہ وہ بھی بالکل ایک اپنی نوعیت کے بہت مختلف سیاستدان تھے۔ سوری صاحب، میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں محض اس کا ایک پیرلل بتا رہا ہوں، ہوتا اس طرح ہی ہے۔ قمر زمان خیر صاحب، اس پہ میں کمنٹ آپ کا ضرور چاہوں گی، یہ جو حبیب اکرم صاحب نے بات کی ہے خاص طور پہ ذوالفقار بھٹو کے ریفرنس سے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ہر عہد میں پالیٹکس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ مثلا بھٹو صاحب کا جو رہا تھا نا جی 60s کا، جس میں ان کی پالیٹکس کا آغاز ہوتا ہے، وہ انقلاب کا دور تھا۔ اس دور میں ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، برطانیہ میں بھی، جرمنی میں بھی، دنیا ساری کے اندر، اور خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ میں بہت ساری جگہوں پہ جو سوشلسٹ انقلاب تھے ان کی نظیر میں ایک معاشرتی اور معاشی تبدیلی کے نعرے تھے، ایک فلسفی کے طور پہ۔ وہ پورے کا پورا ایک سٹرکچر تھا، وہ خالی نعرے نہیں تھے، وہ ایلوژنز نہیں تھے، بلکہ انہوں نے سوشل ڈیموکریسی اور سوشلزم کو بطور ایک الٹرنیٹو نظام کے طور پہ اس کا لے کے چلے تھے۔ بھٹو صاحب نے یقیناً اس ملک کے جاگیردار کے خلاف عام آدمی کو آواز دی، کلاس کو اٹھایا تھا۔ بھٹو صاحب نے عام آدمی کو، اس ملک کے مزدور کو، اس ملک کا مزدور کا حق دلایا تھا، اس نے صنعت کار کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اس ملک کے اندر اگر ٹرانسپورٹر طالب علموں کو اگر فری ٹرانسپورٹ نہ ملتی، اور اگر اور جو ادارے تھے وہ اس ملک کے اندر 15% لوگ بھی تعلیم حاصل نہ کر پاتے، ہاں اس کو مس یوز نوجوانوں نے تھوڑا بہت ضرور کیا، لیکن اس کی سمراج کی وجہ سے اس وقت اتنی غربت تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے بچے کالجز تک نہیں جا سکتے تھے، اور کالجز ہر شہر میں نہیں تھے۔ مطلب میرے شہر میں کالج نہیں تھا، وہاں سے کم از کم 20 کلومیٹر دور گجرات تھا، وہاں پہ 2 کالج تھے ٹوٹل، اور سارے منڈی بہاؤالدین میں ایک کالج تھا۔ دور دور سے لوگ آ کے کالج میں اس لیے پڑھ لیتے تھے کہ فری ان کو ٹریفک تھی۔ اس طرح بھٹو صاحب کے اور بہت سارے ریفارمز ہیں، انہوں نے پاکستان کو باندھنے کے لیے، اور جو عمران خان صاحب کا ایرا ہے آج کے ایرا میں، اور آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ ٹرمپ ہے جو پاپولسٹ ہے، جو فاشسٹ ہے، ٹرمپ ہے، ادھر آپ کو بورس جنسن ملتا ہے، آپ کو فرانس کے اندر ایک اور موومنٹ ملتی ہے، مودی آپ کو ہندوستان میں ملتا ہے۔ یہ پاپولزم ہے، یہ سوشلزم کسی فلسفی کے تحت، کسی اکانومی، متبادل اکانومی اچھی ہے بری ہے، فیل ہوگی نہیں ہوگی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کسی متبادل اکنامک ایجنڈے کی ڈیبیٹ نہیں ہے، بلکہ خالصتاً نفرت کی بنیاد پہ، پاپولزم کی بنیاد پہ یہ نعرے ہیں۔ ان کا کوئی کمپیریزن، زمین آسمان کا کوئی کمپیریزن بھٹو صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے، فیئر پوائنٹ قمر زمان خیر صاحب، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا پوائنٹ اس پہ ضرور آئے جو حبیب اکرم صاحب نے ایک ڈیبیٹ چھیڑی تھی۔ پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک دین ویل کم بیک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ایک ایشو کو میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی، جو شاہزیب قتل کیس کے حوالے سے شاہ رخ جتوئی کو آج بری کر دیا گیا سپریم کورٹ سے، اور اس کا جو ایک اس کی جو ایک دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کی بنیاد پہ، شرعی قانون کی بنیاد پہ یہ ہوا ہے، اور جو گھر والے ہیں مقتول کے انہوں نے خود اس معاملے کو سیٹل کر لیا ہے، سو اب شاہ رخ جتوئی کے خلاف کوئی کیس بنتا نہیں ہے۔ تو اس طرح فساد فی الارض کا کانسیپٹ کہاں جاتا ہے، ریاست کی ذمہ داری کہاں جاتی ہے؟ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جسٹس صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جسٹس صاحبہ، آپ کی ماہرانہ رائے یہاں پر درکار ہوگی۔ جو شاہ رخ جتوئی کو آج سپریم کورٹ سے اعلیٰ ترین عدالت سے بری کر دیا گیا ہے، پاکستان کے عوام میں بڑا غم و غصہ ہے، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان میں قانون الگ الگ ہے، غریب کے لیے اور امیر کے لیے، طاقتور کے لیے، اور یہ جو دلیل ہے کہ چونکہ دیت کے شرعی قانون کے تحت یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، تو اس میں پھر فساد فی الارض اور ریاست کی ذمہ داری یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے جسٹس صاحبہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب وہ جو ایک جرنلسٹ کے بیٹے نے اپنی بیوی کو سر میں ڈمبل مار کے مارا ہے نا، اور ایک وہ جو ہیلتھ والے جو تھا اس نے ایمبیسڈر کی بیٹی کو گلا کاٹ کے اور اس کے
गेंद बनाया था, आपको याद है इस्लामाबाद में? जी जी इन लोगों को भी बस बरी हो जाना चाहिए। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम सोचे कि क्या होना है और क्या नहीं होना, क्योंकि ये सारा जो तरीक़ेकार है ना, इससे यही मालूम होता है कि कानून तो एक ही जैसा है सबके लिए, लेकिन उसका इतलाक अमीरों के लिए कुछ और होता है और गरीबों के लिए कुछ और होता है। जो दियत नहीं दे सकता उसको तो खामखा आपने देखो किसास ही होना है, और किसास का मतलब है उसको मारना है। और जिसकी जो जाबर है, जो एक प्रेशर भी डाल सकता है, ये जो केस आपने बताया है, इसमें शाहरुख का जो केस है, ये लोगों जो एसपी या डीएसपी था, उसका बाप जो लड़का मारा गया और उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि वो मजबूर हो गया कि जी हम बाकियों के साथ डिसीज लेंगे, तो इसीलिए आप जो है हमारे साथ सुलह कर लें। कुछ ने सिर्फ इस खौफ से सुलह कर दी कि कहीं और को मसला ना बन जाए। और ये दियत का जो मसला है, ये पैसे दे सकते थे तो तभी दियत का सवाल पैदा होता था। जब कोई गरीब आदमी होता तो ये दियत हो सकती थी, नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि अगर कानून का इतलाक इस अंदाज में आना है कि गरीबों के लिए कुछ और होना है और अमीरों के लिए कुछ और होना है, तो फिर मैं समझती हूँ ये इस मुल्क के हालात जो है वो हम देख रहे हैं। हर एक शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है। अब वो जो मारा गया था, क्या था, पार्लियामेंटेरियन, 6 साल के बाद उसके जो 3 कातिल हैं उनको आज वो ये उम्र कैद, ऐसा ही है ना। 6 साल क्या हो रहा था, मेरी तो समझ नहीं आ रही। और ये कौन सा इतलाक है कानून का कि पैसे देते जाओ, जहाँ मर्जी देते जाओ और जो मर्जी इल्तवात डलवाते जाओ। तो ये जो अंदाज है ना, अब मैं अदालत उज़्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, मैंने कोई तौहीन अदालत तो नहीं करनी, लेकिन इस अंदाज में, और ये फसाद फिल अर्द जो होता है, इसका क्या मतलब? ये मतलब है कि मेरे दिल में खौफ आए, आपके दिल में खौफ आए, आप आवाम सोचे कि हर बंदा अगर यही कुछ कर सकता है तो हमारा तो कोई तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं। इसी का तो मतलब है फसाद फिल अर्द। और ये अदालतों के पास इख्तियार है कि अगर वहाँ पे दियत हो भी जाए तो वो कह सकते हैं कि हम इस दियत को नहीं कबूल करते, कि एक तो ये अंडर प्रेशर है और पैसे ले या ना ले, ये तो जाहिर किया करते हैं ना कि पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ हो जाता है और वो कहते हैं कि जी ये फसाद फिल अर्द नहीं। और इसको तो पहले टेररिस्ट ने भी निकाल दिया कि ये टेररिज्म में तो आता है, और टेररिज्म दहशत जो लोगों के दिल में फैलाए वो टेररिज्म होता है। और टेररिज्म क्या होता है? बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपका। मैं तो इसके ऊपर अब क्या कहूँ, मैं तो हैरान परेशान हो गई हूँ। और अब मेरी तो उम्र है यहाँ से रुखसत होने की, तो मैं जो हसरतों का बोझ साथ लेके जा रही हूँ काफी नहीं है। खुदा आपको उम्र खैर अता करे। और हम पाकिस्तान में वाकई जो है ना वो तो कानून की तब्दीली आते हुए देखें। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस राइड नासरा, जावेद इकबाल साहिबा, कमर जमान कायरा साहब, डॉक्टर आरिफ चौधरी साहब, हबीब अकरम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छी, बहुत लर्नड किस्म की डिबेट रही। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।